पसंद आ जाए और मग़फ़िरत फरमा दे, बख्श दे। आपको पता है अल्लाह कैसे कैसे लोगों को बख्श देता है, जन्नत दे देता है। आइए मैं एक ऐसा वाक़या सुनाऊं जो बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर आया। बनी इसराइल में एक आदमी था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते बैनमा रजुलुन, वो निकला अपने घर से, यमशी चले चला जा रहा था, फश्तद्द अलैहिल आतश, और प्यास की वजह से तड़प रहा था। अब देखिए मैंने बताना शुरू किया, समझिएगा। एक आदमी अपने घर से निकला, चाह रहा है, जंगल से गुजर रहा है और प्यास उसको इतनी लग रही है कि प्यास समझते हैं ना, पानी की तलब, प्यास इतनी उसको लग रही है कि प्यास की वजह से उसकी जबान बाहर निकली, तड़प रहा है, पानी के ढूंढ रहा है कहीं मिल जाए। उसकी नजर एक कुएं पे पड़ी, कहीं एक कुआं था उस जमाने में। इस कुएं को देखता है तो कुएं छोटे छोटे होते, अब हमारे यूपी में आ जाओ तो बहुत गहरा पानी, बहुत अंदर, बहुत खोदना पड़ता है। और आपके बिहार में कहीं कटिहार साइड में, पूर्णिया साइड में चले जाओ तो 5-6 फीट की अंदर ही पानी निकल आता है। तो उस जमाने में कुएं ज्यादा गहरे नहीं होते थे, पानी जल्दी निकल आता था। तो वो कुएं को देखता है, झांक के देखा कि हाँ ठीक है हम उतर जाएंगे। फनज़ला बीरन, अरबी के अल्फाज, वो कुएं में उतरा, फशरिब मिनहा, पानी पी लिया, सुम्मा खराजा, फिर कुएं से बाहर आया। और जब कुएं से बाहर आया तो उसने कुत्ते को देख लिया। अब कुत्ता तो आप देखते हो कितने लोग तो गाड़ी की स्पीड कम नहीं करते, कुत्ते पे चढ़ जाए तो चढ़ जाए, मरता है तो मर जाए। मेरे भाइयों, कुत्तों को तो भागने की आदत है, आप तो कम से कम कुत्तों के मरने पर खुशी मत जताइए। उस आदमी ने कुत्ते को देखा, वो जमीन पर बैठा हुआ है, यल्हस, अरबी के अल्फाज, जबान बाहर निकाले हुए हाँप रहा है, ऐसे करके। कुत्तों को देखोगे जबान बाहर निकाल के हाँपते ऐसे, तो वो जबान बाहर निकाले हुए हाँप रहा है। वयाकुलु सरा मिनल आतश, अरबी के शब्द देखिए, जमीन पर गीली मिट्टी देखता है, गीली मिट्टी, भीगी हुई मिट्टी देखता है, उसी पर जबान लगाने लगता है, यानी पानी को ढूंढ रहा है, इस मिट्टी में से पानी मिल जाए। गीली जमीन को चाट रहा है कि पानी मिल जाए। इस आदमी ने उस कुत्ते को देखा जो जबान जमीन पर लगा रहा है पानी की तलाश में, कहने लगा जो प्यास मुझे लगी थी इसको भी लगी है, जो मेरा हाल था अब इसका हाल है, जो मेरी कंडीशन थी वो इसकी है, जो मेरी ऊपर गुजर चुकी है वो इसकी ऊपर भी गुजर रही है। इस कुत्ते को भी पानी पिलाना चाहिए, लेकिन बर्तन नहीं है, पानी कहां से ले। तो चमड़े के मोजे चलते थे उस जमाने में, चमड़े के मोजे, आज भी पहनते हैं लोग। अभी हम लोग खुद ही पहनेंगे, ये दिसंबर का महीना जो शुरू हो जाएगा चमड़े का मोजा पहनना शुरू कर देंगे। तो उस जमाने में यहां तक का मोजा चलता था, यहां तक का चमड़े का। तो चमड़े का मोजा वो पहने हुए था, वो चमड़े का मोजा लेकर उतारता है और कुएं में फिर दोबारा उतरता है। फमलअ, अरबी शब्द, उसने पूरा का पूरा चमड़े का मोजा पानी से भर लिया। और चमड़े का मोजा पानी से भरने के बाद वो सुम्मा रक़िया, चढ़ गया। अब चढ़ा कैसे? एक हाथ में मोजा है और एक हाथ में पानी भरा हुआ है। अब कुएं में उतर तो गया, चढ़े कैसे? चढ़े कैसे? अल्लाह के नबी फरमाते सुम्मा अमसकहु बिफी, उसने चमड़े के उस मोजे को जो पानी से भरा था उसने अपने मुंह में रख के दांतों से दबा लिया। कैसे ले गए? कैसे पकड़ लिया। अब दोनों हाथ खाली हो गए, चमड़े का मोजा पानी से भरा हुआ, मुंह से दबा लिया, दोनों हाथ खाली। तो मरक या फिर चढ़ गया, चढ़ने के बाद बाहर आ गया। और जब बाहर आया तो वो कुत्ते के पास गया और चमड़े के मोजे को उड़ेल कर कुत्ते को पानी पिलाने लगा। जब कुत्ता पानी पी चुका और पानी पीकर उसकी प्यास बुझ गई, वो चला गया। फशकर अल्लाहु लहू वगफर लहू, शकर अल्लाहु लहू, अल्लाह को उस
اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی, یعنی یہ کتے کو پانی پلا دینے والی یہ ادا اتنی پسند آئی, اس کی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کے گناہ نہیں دیکھے, پاپ نہیں دیکھے کہ تم نے دنیا میں کیا کیا, تم نے میری ایک مخلوق پر اتنی کرپا کر دی, اتنا رحم کر دیا ہے. غفر لہ, اس کو بخش دیا, جا مرنے کے بعد تو جنت میں جائے گا, تو نے کتے کو پانی پلا کر اس کی پیاس بجھا دی. غور کرو, جو اسلام کتے کو پانی پلانے والے کو یہ اجر دیتا ہو, یہ ثواب اور یہ پنیہ دیتا ہو, وہ انسانوں کے ساتھ, غریبوں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, بیواؤں کے ساتھ, محتاجوں کے ساتھ, مانگنے والوں کے ساتھ اور غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کو کتنا بڑا انعام دے گا. دنیا میں مانوتا سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہے, انسانیت سے بڑا کوئی مذہب نہیں ہے, اس لیے کہ اسلام نے ہی انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. آپ روزے سے ہیں اور آپ کے ہاں 5:30 بجے سورج ڈوب رہا ہے, اور 5 بجے آپ کے پڑوس میں کوئی آدمی بیمار ہے یا کسی پڑوسی کا بچہ بیمار ہے, اس کو آپریشن ہونا ہے, اور آپ ڈاکٹر نے 1 بوتل بلڈ مانگا ہے, اس کے باپ کا بلڈ اس کو لگ نہیں رہا ہے, اس کے خاندان میں کسی کا بلڈ نہیں لگ رہا ہے, پتا چلا کہ آپ کا بلڈ اس کا بلڈ ایک ہے, اگر آدھے گھنٹے میں آپ نے اس کو بلڈ نہیں دیا تو وہ بچہ مر جائے گا. اگر ایسی کنڈیشن ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ ہندو ہو, عیسائی ہو, سکھ ہو, بدھسٹ ہو, کمیونسٹ ہو, کوئی بھی ہو, اگر آپ کے بلڈ سے اس بچے کی یا اس آدمی کی یا اس پڑوسی کی جان بچ رہی ہے تو تمہیں بلڈ دینا پڑے گا. اگر تمہاری جان نہیں جا رہی ہے تو اس کو بلڈ دو. اب سوال یہ کہ آدھا گھنٹے بعد تو روزہ کھولا جائے گا, ابھی ہم اتنا بلڈ نکالیں گے تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا, کمزوری آ جائے گی. اسلام کہتا ہے اب روزہ مت دیکھو, اس کی جان بچاؤ. روزہ ٹوٹتا توڑ دو, روزہ بیکار ہوتا ہو جانے دو, روزہ تو بعد میں بھی تم رکھ لو گے, اگر اس کی زندگی چلی گئی تو بعد میں زندگی نہیں دے پاؤ گے, اس لیے پہلے تم اپنا روزہ توڑو اور اس کو بلڈ دے کر اس کی جان بچاؤ. یہ اسلام کہتا ہے. کیا مانوتا ہے اور کیا انسان. چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو. نیکی نیکی کو جنم دیتی ہے, برائی برائی کو جنم دیتی ہے. یہ سن لیجئے گا, اگر آپ نے صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے تو ظہر میں آپ کہیں گے ہاں اذان ہو رہی ہے, چلو یار نماز پڑھ لیتے ہیں. فجر کی نماز ہم نے جماعت کے, اتنی مشکل نماز جو نہیں اٹھا جاتا ہے آدمی کو, جب وہ پڑھ لی تو ظہر پڑھنے میں کیا, اب ظہر بھی پڑھیں گے. ظہر بھی آپ نے پڑھ لی تو آپ کا دل کہے گا عصر بھی پڑھ لو. ظہر جب میری فجر نہیں چھوٹی عصر ظہر تو اب عصر بھی پڑھ لو. عصر پڑھ کے آئیں گے تو آپ کہیں گے ارے میں نے فجر پڑھی ظہر اور عصر تو مغرب بھی پڑھو. اب 4 نمازیں آپ پڑھ چکے, اب آپ کو نیند آ رہی ہے, آپ نے کہا نہیں یار 4 نمازیں پڑھ لی, ایک رہ گئی ہے, اب اس کو بھی پڑھ لو. ایک نماز آپ نے صبح پڑھی, آپ کی 5 نمازیں ہوں گی, اور صبح کی نماز آپ نے چھوڑ دی, اب ظہر میں کیا کہو گے, ارے یار صبح چھوٹ گئی تو چلو یار شام سے پڑھیں گے. شام ہوا تو اب کیا کہیں گے, ارے یار جب صبح سے اب تک نہیں پڑھی ہے چلو کل سے نہا دھو کے پڑھیں گے یا جمعے سے پڑھیں گے, اب چھوڑ دی. جب آپ یعنی نیکی نیکی کو جنم دیتی ہے, برائی برائی کو جنم دیتی ہے. آپ کے اندر ایک برائی ہے, آپ دوسری برائی کریں گے, دوسری برائی ہے تو تیسری برائی کریں گے. جیسے ایک آدمی تھا رشتہ مانگنے گیا, اپنی بیٹی کے لیے اس کو کسی رشتے کی تلاش تھی, اس کو پتا چلا کہ فلاں فلاں گاؤں میں ایک لڑکا ہے, اچھا ہے, نیک ہے. اس نے سوچا کہ چلو اس لڑکے سے اپنی بیٹی کی شادی کی بات کریں. یہ لڑکی کا باپ لڑکے سے ملنے اور لڑکے کے باپ کے پاس گیا, تو اس نے سوچا لڑکے سے اور لڑکے کے باپ سے پوچھنے سے پہلے کیوں نہ اس کے پڑوسی سے پوچھوں کہ لڑکا کیسا ہے. ہوتا ہے ہمیں جرجی صاحب کو اپنی بیٹی کی شادی کرنا ہے تو پہلے پوچھتے فلاں کیسا ہے, یہ ہوتا ہے سب جگہ, دستور ہے, یہ اصول ہے. تو اس آدمی نے پڑوسی سے پوچھا کہ بھائی فلاں لڑکا جو ہے پڑوسی تمہارا, اس سے میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں, تو کیا وہ لڑکا ٹھیک ہے. تو پڑوسی کہنے لگا ہاں ٹھیک تو ہے لیکن پیاز بہت کھاتا ہے. پیاز سمجھتے ہیں نا آپ کیا بولتے ہیں, کاندھا تو بمبئی میں بولتے ہیں, آپ کیا پیاز ہی بولتے ہوں گے. تو میرے بھائیوں کہا وہ پیاز بہت کھاتا ہے. لڑکی کے باپ نے کہا پیاز کھانے سے کیا مطلب, پیاز بہت کھاتا ہے, ارے کھاتا ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, میں سمجھا نہیں تمہاری بات, پیاز بہت کھاتا ہے کیا مطلب ہے آپ کا. تو پڑوسی کیا کہتا ہے,
پیاز بھی وہ ہر وقت نہیں کھاتا ہے، کوئی ویسی بات نہیں ہے. پیاز وہ تب کھاتا ہے جب وہ شراب پیتا ہے. لڑکی کے باپ نے کہا شراب بھی پیتا ہے. جھٹ سے پڑوسی کیا کہتا ہے، ارے آپ تو ٹینشن میں آ گئے حضرت، شراب وہ ہر وقت نہیں پیتا ہے، شراب وہ ہر وقت نہیں پیتا ہے، شراب وہ تب پیتا ہے جب جوئے میں بہت سی رقم جیت کر آتا ہے، تب مارے خوشی میں شراب پیتا ہے. لڑکی کا باپ کہتا ہے کیا مطلب، وہ جوا بھی کھیلتا ہے؟ پڑوسی کہتا ہے ارے بھائی آپ پھر ٹینشن میں آ گئے، وہ 24 گھنٹے جوا نہیں کھیلتا ہے، وہ جوا تب کھیلتا ہے جب کسی کے گھر میں چوری کرنے جاتا ہے اور اس کو اچھا مال مل جاتا ہے. لڑکی کے باپ نے کہا اس کا مطلب وہ چوری بھی کرتا ہے؟ ارے یار جواری بھی ہے، شرابی بھی ہے، طوائف کے چکلے پہ بھی جاتا ہے، اور لاسٹ میں تم بتا رہے ہو کہ وہ شراب تب پیتا ہے جب وہ چوری بہت کرتا ہے، اور چوری بھی وہ تب کرتا ہے جب اس کو طوائف کے چکلے پہ جانا ہوتا ہے تاکہ پیسہ ہو. یہ ساری برائیاں تم اس کے اندر بتا رہے ہو، پھر بھی کہہ رہے ہو کہ 24 گھنٹے ہٹ مجھے نہیں کرنا. میں اس واقعے کو بتا کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک برائی دوسری برائی کو جنم دیتی ہے، ایک پاپ دوسرے پاپ کو جنم دیتا ہے. اس لیے آپ سے جب بھی کوئی گناہ ہو اس گناہ پر ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہا کر اس کو اب دھوئیے اور کوشش کریے کہ دوسرا پاپ نہ جنم لے، دوسرا پاپ نہ اٹھے. قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ میرے بندو دنیا میں ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم سے اچھائیاں بھی ہوں گی اور برائیاں بھی ہوں گی. انسان ہے ہی ایسا جو اچھے کام بھی کرے گا اور برے کام بھی کرے گا، یہی تو انسان کا کمال ہے. اچھا انسان اگر یہ چاہے کہ ہم سے گناہ نہ ہو، پاپ نہ ہو، تو اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. آج میں نئی آپ کو بات بتا رہا ہوں، آپ یہ مت سوچئے گا کہ مولانا یہ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے جو بالکل پاپ نہ کریں. ایسی مخلوق تو اللہ کے پاس پہلے سے موجود ہے، فرشتے جو گناہ نہیں کرتے، ہر وقت عبادت کرتے. ایسی مخلوق تو اللہ کے پاس ہے، پھر اللہ کو تمہاری کیا ضرورت پڑی؟ تمہیں کیوں پیدا کیا دنیا میں؟ گناہ ہوں گے، پاپ ہوں گے. لاؤ 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 بیٹا، دعا کروں گا تمہیں اللہ تعالیٰ 2 بیوی دے. کہہ چکا ہوں کہ ادھر دو تو پیسہ ڈسٹرب نہ کرو. اب سنیے میری بات، کیا زبردست بات کے کہی ہے. انسان دونوں چیزیں لے کر آیا ہے، اچھے کام بھی کر سکے گا اور برے. یہ دونوں کام کی طاقت اللہ نے اس کو دی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قرآن کی آیت پڑھیے. ہم نے انسان کو غلط کام کرنے کی بھی شکتی دی ہے اور اچھے کام کرنے کی بھی شکتی دی ہے. دونوں شکتیاں ہیں انسان کے پاس، لیکن اچھا منشیہ وہ ہے شکتی برے کام کی شکتی اور برے کام کی طاقت ہونے کے باوجود وہ برے کام کو اللہ کے در سے چھوڑ دے. مثلا میرے پاس پیسہ بھی ہے، شراب کی دکان بھی کھلی ہے، جرجیت صاحب نے شراب کی بوتل خرید بھی لی ہے اور لے بھی لی ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، میرے ماں باپ بھی نہیں ہے، دوست بھی نہیں ہے، پیسہ بھی ہے، شراب کی بوتل بھی میرے ہاتھ میں. نہیں یار، یہ بہت غلط چیز ہے، اللہ تعالیٰ بہت گناہ دے گا. شراب حرام ہے، ہم نہیں پیئیں گے، ہم نے چھوڑ دیا. طاقت ہونے کے بعد، پیسہ ہونے کے بعد، سب کچھ ہونے کے بعد بھی ہم اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیں، یہ انسان بہتر انسان ہے. اور اسی لیے فرشتوں سے افضل ہے، فرشتوں سے اچھا کہا. کیوں؟ فرشتوں کو تو گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، فرشتوں کے پاس گناہ کرنے کی شکتی ہی نہیں ہے. ان کو اللہ نے کہہ دیا بس تم میری عبادت کرو، وہ عبادت میں لگے ہیں، وہ گناہ کریں گے ہی نہیں. اچھا ایک بات بتاؤ، مثال ایگزامپل دے رہا ہوں، بہت اچھی ایگزامپل ہے، ذرا دیکھیے گا. اور نوجوانوں تمہارے مطلب کی ایگزامپل ہے. خوبصورت لڑکی آ رہی ہے، اب سنو گے، ہمیں معلوم ہے. راستے میں خوبصورت لڑکی آ رہی ہے، اسکرٹ پہنی ہوئی ہے، بال کھلے ہیں، میک اپ کی ہوئی ہے، چلی آ رہی ہے.
ادھر سے ایک اندھا آدمی جا رہا ہے, نابینا آدمی ہے, جا رہا ہے. اب نابینا آدمی اس لڑکی کو نہیں دیکھ رہا ہے, تو اس میں نابینا آدمی کا کمال کیا ہے؟ کوئی کمال ہے؟ ارے یار وہ تو اندھا ہے, وہ تو دیکھ ہی نہیں پا رہا. اب یہ کہو کہ کتنا اچھا آدمی ہے, دیکھو لڑکی نہیں دیکھ رہا ہے. ارے اس کا کمال ہی کیا ہے؟ وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا ہے. کمال یہ ہے کہ بنا کی حسین, خوبصورت گال, میک اپ کی ہوئی, اسکرٹ پہن کر شارٹ کپڑے پہنے ہوئے, بھری جوانی چلی آ رہی ہے. جرجی صاحب راستے سے جا رہے ہیں, نظر پڑی, کوئی کہنے والا نہیں ہے کچھ جرجی صاحب کو کیوں دیکھ رہے ہو. دیکھنے کی طاقت بھی ہے, قدرت بھی ہے, اس کے پاس سے بھی گزر رہے ہیں, موبائل بھی ہاتھ میں ہے, چاہے تو اس کے بغل سے گزرتے ہوئے سیلفی بھی لے سکتے ہیں. ساری طاقت موجود, سارے راستے موجود, لیکن لڑکی کو دیکھتے کہا نہیں, اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. پہلی نظر اچانک پڑ جائے ہو تو معاف ہے, لیکن دوبارہ لڑکی پر غلط نظر مت ڈالو. میرے بھائیو یہ گناہ ہے. جرجی صاحب نے اللہ کے نبی کی حدیث کو یاد کرتے ہوئے نظر جھکا لی اور اس لڑکی پر نظر نہیں ڈالی. یہ کمال کی بات ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد, دیکھنے کی طاقت ہونے کے بعد, آنکھیں ہونے کے بعد, طاقت ہونے کے بعد, سارے راستے کھلے ہوئے ہونے کے باوجود بھی ہم اپنے آپ کو بچا لیں. یہ ہے کمال. اچھا فرشتے اگر روزہ رکھ لیں تو کون سا کمال ہے؟ سن رہے ہیں نا, فرشتے اگر روزہ رکھ لیں تو کون سا کمال ہے؟ کوئی فرشتے تو کھاتے ہی نہیں ہیں, فرشتے تو پیتے ہی نہیں ہیں. کبھی سنا جبرائیل علیہ السلام نے کھانا کھایا؟ کبھی سنا میکائیل علیہ السلام نے کھانا کھایا؟ ارے فرشتے کھاتے ہی نہیں ہیں, پیتے ہی نہیں ہیں. اگر وہ روزہ رکھ لے تو کون سا کمال ہے؟ نہیں ہے کوئی کمال, اس لیے کہ وہ تو کھاتے پیتے ہی نہیں ہیں. اگر بھوکے پیاسے رہ لیے تو کیا بڑی بات, ان کا تو کھانا پینا کچھ ہے ہی نہیں. کمال یہ ہے کہ جرجی صاحب نے روزہ رکھا, صبح سے ساری چیزیں کھانا پینا چھوڑ دی, مزدور ہیں, لیبر کا کام کرتے ہیں, سر پہ اینٹیں لاد کر کسی کا مکان بناتے ہیں, مزدوری کر رہے ہیں, پیاس لگ رہی ہے, پھر اس کا ٹھنڈا پانی ان کے سامنے موجود ہے لیکن نہیں پی رہے, کھانا موجود ہے لیکن نہیں کھا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں روزے سے ہوں. میرے بھائیوں, کھانا سامنے, پانی سامنے, سب کچھ موجود, لیکن اس کے باوجود ہم کھانے پینے کو چھوڑے ہوئے ہیں, روزہ رکھے ہوئے ہیں. یہ ہے کمال کی بات. تو انسان گناہ کی طاقت رکھتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے, یہ ہے کمال. سمجھ گئے نا میری بات؟ اب آئیے, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے مسلمانوں, تم اللہ سے سچی توبہ کرو, خالص توبہ کرو. اللہ سے سچی توبہ کرو, خالص توبہ کرو. نہیں, توبہ تو جلسوں میں روز ہوتی ہے. ابھی جو مولانا صاحب آئے وہ بھی تو توبہ ہی تو کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو معاف فرما دے, آمین 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 سما. یہ توبہ نہیں ہے, معاف کیجئے گا. آپ نے ہاتھ اٹھا, اللہ ہمیں معاف کر, یہ توبہ نہیں ہے, معاف کیجئے گا. آج میں تمہیں توبہ کے 3 چیزیں ایسی بتاتا ہوں, اگر یہ ہمارے اندر نہیں ہے تو ہماری توبہ نہیں ہے. گئے مسجد میں نماز پڑھی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہم آمین, ہو گئی. یہ توبہ نہیں ہے, معاف کیجئے گا. توبہ کیا ہے؟ توبۃ نصوحا, سچی توبہ کرو اللہ سے. توبہ کیا ہے؟ جرجی صاحب کے ہاتھ پہ شراب ہے, پی رہے ہیں, 2 گھوٹ پیے ابھی. ارے یار یہ تو بہت بڑا گناہ ہے, نہیں 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 پینا چاہیے. یہ میں نے کیا کر دیا, پوری نہیں پی, ابھی 2 ہی گھوٹ پیے تھے کہ ایک دم احساس ہو گیا یہ تو حرام ہے, نہیں پینا چاہیے. پہلی چیز شرمندگی ہونی چاہیے, یہ میں نے کیا کر دیا, اللہ یہ مجھ سے بہت بڑا جرم ہو گیا ہے. ہم صرف شراب کی بات کر رہے ہیں, چوری پر بھی یہی ڈیپینڈ, کسی لڑکی کے ساتھ غلط کام کرنے جا رہے ہو اس وقت بھی یہی چیز, مطلب ہر پاپ کے وقت یہ تصور آنا چاہیے میں نے ایک گناہ لیا ہے کیونکہ وہ ہمارے سماج میں زیادہ چل رہا ہے. اب سوچئے کوئی بھی گناہ آپ کر رہے ہیں, کرنے کے ارے یہ پہلی چیز ندامت. ندامت سمجھتے ہیں؟ شرمندگی, لجا, لاج ہونی چاہیے, یہ ہم نے کیا کر دیا, اوف نہیں. پہلی چیز لاج, نہیں پینا چاہیے تھا, پہلی چیز. دوسری چیز ہٹاؤ,
اب آج کے بعد ہاتھ نہیں اس کو میں نے چھوڑ دیا. یہ شراب کی بوتل آدھی بچی ہے, ارے یار میں نے تو خریدی تھی 100 روپے میں, ابھی تو مشکل سے 20 روپے کی پی ہوگی, ابھی تو 80 روپے کی باقی ہے, چلو آج پی لیتے پھر نہیں پی. نہیں, اسی وقت چھوڑو. یہ دوسری چیز اسی وقت چھوڑ دیا, نہیں پی, پھینک دیا. 2 چیزیں, پہلی چیز لاج, شرمندگی, نہیں بہت غلط کام ہوا, اس پہ لاج ہوئی. دوسری چیز چھوڑ دو, فوراً اسی وقت چھوڑ دو. اور تیسری چیز, اے اللہ میں پرومس کرتا ہوں, میں وعدہ کرتا ہوں, آج کے بعد اب میں شراب کو کبھی نہیں پیوں گا پوری زندگی. یہ تیسری چیز. یہ کون سی توبہ ہے یار؟ آج شراب پی لو, شام کو کہہ دو اللہ مجھے معاف کر دے, صبح ہو گیا پھر شراب پی لو, شام کو پھر سونے جاؤ اللہ مجھے معاف کر دے. یہ توبہ نہیں ہے, یہ مذاق ہے توبہ کا. یہ اللہ کے ساتھ کھیل ہے, ہنسی ہے اور مذاق ہے. آپ نے اللہ کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اس سے مذاق کرو گے تم, اللہ کے ساتھ کھلواڑ کرو گے تم, شریعت کے ساتھ مذاق اڑاؤ گے ہمارا. میرے بھائیوں, ایسا مذاق پسند نہیں ہے, نہ اللہ کو نہ اس کے رسول کو. اس مذاق سے ہمیں اپنے آپ کو توبہ کرنا چاہیے. تو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمانوں والو تم اللہ کے دربار میں سچی توبہ کرو, اللہ سے خالص توبہ کرو. ایسی توبہ کرو, اپنے گناہ پر تمہیں شرمندگی ہونی چاہیے, اس گناہ کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے, اور آئندہ کبھی دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم اور ارادہ ہونا چاہیے کہ آج کے بعد ہم کبھی یہ گناہ نہیں کریں گے. آپ کو بھی دینا ہے, لائیے ماشاء اللہ. یہ تو بڑی 100 کے ہیں, ہم تو سمجھ رہے تھے 500 کے. چلیے دیکھ لیجئے کتنا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. جس مقصد سے آپ نے مدرسے کا تعاون کیا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. تو میرے بھائیوں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آئندہ کبھی اس جرم کو نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کیجیے. گناہ تو ہوں گے, لیکن جب گناہ ہو جائے تو کیا دعا پڑھو یہ بھی سن لو. آج ایک دعا سکھلاتا ہوں, یاد ہوگی آپ کو, اور نہ ہو تو یاد کر لو. یاد کرو, اللہ نے جو بھی بیماری اس دنیا میں پیدا کی ہے اس کا علاج بھی اتارا ہے. کوئی بیماری ایسی ہے ہی نہیں کہ جس کا علاج نہ ہو. لوگ کہتے ہیں کینسر کا علاج نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہمارے ڈاکٹر ابھی وہاں تک پہنچ نہیں پائے, یہ سچ ہے, لیکن اللہ نے کینسر کا علاج بھی اتارا ہے. کل انشاءاللہ ریسرچ ہوگی اور اللہ کینسر کا علاج بھی سامنے لائے گا, اور ڈاکٹر لوگ کینسر کی دوا بھی ڈھونڈ لیں گے انشاءاللہ. ابھی ہمارا محدود اور ہمارا محدود علم ابھی وہاں تک نہیں پہنچا, لیکن جو بھی بیماری اللہ نے اتاری ہے اس کا علاج بھی اتارا ہے. ہمیں بخار آتا ہے, پیراسیٹامول کھا لیتے ہیں, ڈولو لے لیتے ہیں, الرجی ہو گئی ہے, چھینکیں آ رہی ہیں, آپ نے سٹیزن لے لی, مونٹار ایلسی لے لی, تو یہ اس کا علاج آپ ڈھونڈ لیتے ہیں. تو ایسے ہی جو بیماری اللہ نے اتاری ہے تو اس کا علاج بھی اتارا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے شراب دنیا میں پیدا کی ہو, جوا, زنا, بدکاری, مکاری, جھوٹ, فریب, یہ ساری چیزیں اوپر ہی سے تو پیدا ہوئی ہیں, اور یہ ساری چیزیں پیدا کی ہو تو اس کا علاج نہ اتارا ہو. اللہ نے اگر گناہ پیدا کیا ہے تو اس کا علاج بھی بتایا ہے. سمجھ گئے نا؟ اگر بیماری ہے تو اس کا علاج بھی ہے, اگر گناہ ہے تو اس کا علاج بھی ہے. اور اس کا علاج کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ دعا کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے تو. جتنے اٹھا رہے ہیں کھڑا کر کے پوچھ بھی لیں گے. اب بتائیے کتنے لوگ ایسے جن کو یاد نہیں ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے, اور یہی علاج ہے. استغفر اللہ ربی, میں مغفرت طلب کرتا ہوں اس اللہ سے جو میرا رب ہے, من کل ذنب, تمام گناہوں سے, ہر قسم کے گناہ سے,
वातूबु इलैहि, और उसी से तौबा करता हूँ, उसी की तरफ रुजू होता हूँ कि अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। गौर करो, इतनी सी दुआ याद करने में कितना वक्त लगेगा, याद कर लो। ये दुआ सिखलाई अल्लाह के रसूल ने कि उठते बैठते चलते फिरते लोगों ये दुआ पढ़। अल्लाह को अच्छा लगता है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे। दुनिया में अगर तुम ये चाहो कि हमसे कोई गुनाह ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोशिश करके देख लो, जाओ फरिश्ता बनने की कोशिश करोगे बर्बाद हो जाओगे। फरिश्ते तो हैं अल्लाह के पास, अल्लाह चाहता ही नहीं कि तुम फरिश्ते बनो। अल्लाह चाहता है कि तुमसे अनजाने में गलतियां हो, गुनाह हो जो फरिश्तों से नहीं होता, हो तुमसे, लेकिन जब गुनाह हो तो तुम मेरे पास आओ और मुझसे क्षमा मांगो, माफी मांगो। ये अल्लाह चाहता है। अगर तुमने दुआ फरिश्ता बनने की कोशिश की और 4 दिन से एक भी गुनाह ना हो, अल्लाह तुम्हें हलाक कर देगा, मिटा देगा। यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, और तुम्हारी जगह ऐसे लोगों को दोबारा पैदा करेगा जो दुनिया में आएंगे और गुनाह करेंगे और फिर अल्लाह से माफी मांगेंगे, अल्लाह से तौबा करेंगे। अल्लाह को अच्छा लगता है कि मेरा बंदा अपनी गलती और अपनी खताएं, उसकी तौबा और उसकी माफी हमसे मांगे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को अच्छा लगता है। आपको याद है? नहीं याद है तो सुन लो एक वाकया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी खता हुई थी ना। पहले आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, फिर उनमें रूह डाली, उसके बाद जन्नत में भेज दिया, और जन्नत में जब उनको बोरियत महसूस हुई, अकेलापन महसूस हुआ, तो उनकी पिछली से अल्लाह ने हव्वा को पैदा किया, उनकी भी, और जन्नत में कहा खाओ पियो, लेकिन एक हुक्म दिया, इस दरख्त के करीब मत जाना, इस वृक्ष के पास मत जाना, इसका फल मत खाना। शैतान जन्नत में पहुंचकर उनको बहकाने लगा। शैतान का जन्नत में क्या काम था? अब 1.5-2 घंटे की तकरीर में हम एक एक चीज का खुलासा करेंगे तो हम अपनी असल बात नहीं बोल पाएंगे। शैतान का जन्नत में क्या काम था? लेकिन गया, उसने बहकाया, आदम और हव्वा उसके बहकाने में आ गए और दरख्त के पास चले गए और उसका फल भी खा लिया। अगर अल्लाह ना चाहता तो आदम फल खा लेते। अब ये मत कहिएगा कि हम शराब पीते, अगर अल्लाह ना चाहता तो हम पी लेते हैं। ये मत कहना। हम किसी लड़की के साथ गलत काम करते, अल्लाह ना चाहता तो हम कर लेते। मैंने कहा ना, ये हम मौका ऐसा नहीं कि हम इसकी तफसील में चलें, और चलेंगे तो फिर इसी पे बात होगी और फिर हम अपनी बात नहीं कह पाएंगे जो मैंने उठाया है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत में भेजा और फिर यह भी कहा कि खाओ पियो पूरी जन्नत में, लेकिन इसके पास मत जाना, इस दरख्त के पास। और आदम वहीं गए नहीं, बल्कि अल्लाह तो जानता ही था कि ये ऐसा करेंगे और खाएंगे, फिर हम उनको जन्नत से निकाल के दुनिया में भेजेंगे। अल्लाह को तो पहले ही से मालूम था, इसलिए आदम अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त के फल को खाया। इसमें अल्लाह की मर्जी भी शामिल थी। खा लिया, निकलो आप, चलो, तो अल्लाह को तो पहले ही से मालूम था। अब निकाला, आदम से गलती हुई नहीं बल्कि कराई गई। क्यों? प्रैक्टिस। अब तुम दुनिया में जा रहे हो, तुम्हारी औलाद से भी गलती होगी, इसलिए प्रैक्टिस यहां से शुरू कर दो गलती करने की। आदम और हव्वा दोनों को दुनिया में भेज दिया गया। अल्लाह चाहता तो डायरेक्ट जहन्नम में भी भेज सकता था। अच्छा तुमने मेरी बात नहीं मानी, जाओ जहन्नम में, लेकिन जहन्नम में नहीं भेजा। क्यों? अब देखे तुम करते क्या हो, क्या करते हो। दुनिया में भेज दिया, एक मौका दे दिया। अब दुनिया में आने के बाद आदम ने क्या किया, जरा गौर से मालूम है आपको। आदम और हव्वा दोनों दुनिया में आए तो इन्होंने क्या कहा? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। यही तो अल्लाह चाहता था कि गलती करे और उसके बाद हमें पुकारे और हमसे माफी मांगे, और आदम ने वही किया। रब्बना ज़लमना, आए हमारे रब, हमने जुल्म किया अपने ऊपर, अनफुसना, अपने आप पर, व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना, अगर तूने हमारी मग़फ़िरत न की, हम पर रहम न किया, कृपा न की, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। जब आदम ने ये कहा तो अल्लाह ने भी उनको माफ कर दिया। जाओ, अल्लाह यही तो चाहता है कि अनजाने में तुमसे भी गलती हो, और जब गलती हो तुम भी कहो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, मुझसे ये गलती हो गई है, ये गुनाह हो गया, तू मुझे माफ कर दे, तू मुझे क्षमा कर दे। ऐ अल्लाह, मैं तेरे अज़ाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता, तो मुझे क्षमा। ये अल्लाह को अच्छा लगता है कि मेरा बंदा मेरे सामने आए और मुझे पुकारे और मुझे बुलाए और मुझसे माफी मांगे। कितने लोग तौबा करते हैं?
कितने इस्तिग़फ़ार करते हैं, कितनी अल्लाह से बख्शिश मांगते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो खुद तो दुआ मांग रहे हैं लेकिन अपने बेटे को देख रहे हैं जहन्नम के रास्ते पे चल रहा है। एक माँ से ज्यादा बेटी के हालात को कोई नहीं जानता होगा, और एक बाप से ज्यादा बेटे के हालात को कोई नहीं जानता होगा। बाप को मालूम है कि मेरा बेटा बाहर जाता है तो बाप नजर रखे किन लड़कों के साथ रहता है, सोहबत का असर पड़ता है। इत्र की दुकान पे बैठोगे तो खुशबू लगेगी, बदबूदार इलाके में रहोगे तो बदबू लगेगी। माहौल अच्छा बनाओ, अपने बच्चों को अच्छा माहौल दो। आपने देखा एक वो आदमी था जो बेचारा गंदगी उठाता था, उसका पेशा था, उसका काम था, वो लोगों की गंदगी को उठाता और फेंकने जाता। वो पूरे जिंदगी गंदगी के माहौल में रहा, ये उसका पेशा था। एक दिन वो इत्र की फैक्ट्री के पास से गुजर गया। जैसी वो इत्र बनने वाले गांव में गया, और इत्र जहां इत्र बनता था, परफ्यूम, खुशबू, वो उस गांव में जैसे ही गया पूरा पूरा इलाका खुशबू से महक रहा है। उसके नाक में जब इत्र की खुशबू गई तो वो बेहोश होकर गिर गया। अब इत्र वाले जो थे बेचारे फैक्ट्री के मालिक सब निकल आए, उन्होंने उसको क्या नहीं किया, पानी मारा नहीं उठा, उन्होंने इत्र सुंघाया नहीं उठा, जन्नतुल फिरदौस सुंघाई नहीं उठा, मजमुआ सुंघाया नहीं उठा, गुलाब जल से सुंघाया नहीं उठा। लोगों ने कहा अरे बड़ा बेहोश हो गया, बहुत तगड़ा बेहोश है, इसके भाई को बुलाओ। उसके भाई को बुलाया गया, उसके भाई ने अपने भाई को बेहोश देखा तो कहा अरे अरे रुको रुको, क्या कर रहे हो तुम? खुशबू का, ये खुशबू सूंघने से नहीं उठेगा। वो गया अपने घर और थोड़ी सी गंदगी लाया लैट्रीन, और लाकर एक रुमाल में कपड़े में बांधकर उसने अपने भाई को वो लैट्रीन सूंघाई। सूंघते ही वो उड़ गया और वो ले गया अपने भाई को। क्यों? क्योंकि वो जिंदगी भर उसी माहौल में रहा था, उसके नाक में इतर की खुशबू चली गई, बेहोश हो गया। नौजवानों, तुम जिस माहौल में रहोगे वही तुम्हें मिलेगा। अच्छे माहौल में रहोगे तो अच्छा चीज मिलेगी, और बुरी संगत में रहोगे तो बुरी चीज मिलेगी। जैसे वो गंदगी उठाने वाला इत्र के मोहल्ले में चला गया तो बेहोश हो गया, और जब तक लैट्रीन नहीं सूंघा उठा नहीं। ये जितने बूढ़े लोग बैठे हैं ना, और जितने माँ बाप बैठे हैं, अपने बच्चों को अच्छा माहौल दो, अपने बच्चों को अच्छी सोसाइटी दो। ये देखो तुम्हारा बच्चा किन लोगों के साथ जाता है। शराबी तो नहीं है, सिगरेट पीने वाले तो नहीं है, हुक्का पीने वाले तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बच्चा बुरी संगत में रहकर, ऐसा तो नहीं कि हीरोइन इस्तेमाल कर रहा है, गांजा इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि बुरी संगत में पड़ जाए। अगर आज आपने अपने बच्चों की निगहबानी नहीं की तो खून के आंसू रोगे जब ये बच्चा गलत रास्ते पे चले। कितने माँ बाप रो रहे, मौलाना साहब दुआ करो मेरा बच्चा गलत। अब मौलाना जर्जीस की दुआ से तेरा बच्चा सही रास्ते पे आ जाएगा? तो दुआ का मजाक उड़ा रहा है। तू जिंदगी भर अपने बच्चे को छोड़ दे, छूट दे दे गलत लोगों की संगत में, और मौलवी जर्जीस तेरा बाप का नौकर है जो दुआ करे अल्लाह इसके बच्चे को हिदायत दे दे। दोनों चीजें होती हैं। आप कोशिश करिए कि आपका बच्चा गलत रास्ते पे न चले, और हम दुआ करें अल्लाह हमारे नौजवान नस्ल की हिफाजत फरमा। कितनी तेजी के साथ ये बिगड़ रही है नौजवान नस्ल। कितने माँ बाप रो रहे हैं आज अपने औलाद से। कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने माँ बाप से कह रखा है कि मैं फला जगह शादी करूंगी, और अगर आपने इंटरफियर किया तो मैं भाग जाऊंगी। फिर बाप ने मत कहना कि मेरी नाक कट गई और खानदान की नाक कट गई। और मजबूर है बाप, जानता है कि मेरी लड़की की पसंद गलत है, जानता है वो लड़का बिगड़ा हुआ है, लेकिन चूंकि बेटी दीवानी हो चुकी है, लेकिन बाप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर उसने अपनी बेटी की जिद पूरी नहीं की तो बेटी भाग कर अपने बाप की नाक कटाने के लिए तैयार है। मजबूर होकर बाप उसी लड़के के साथ शादी कर रहा है। बेटी तू अपना अंजाम देख ले। हम कहां हैं, कहां बैठे हैं हम? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से गलती कराई गई, गलती के बाद दुनिया में आए, अल्लाह को पुकारा। अब
اب اللہ نے شیطان کو بھی نکالا. تو نے آدم کو بہکایا تھا نا, چل بھاگ تو بھی دنیا میں جا. اب اللہ نے شیطان کو بھی نکالا تو شیطان کیا کہتا معلوم ہے, اچھا مجھے آدم کی وجہ سے تو نکال رہا ہے, میں نے سجدہ نہیں کیا. ارے میں تجھے تو سجدہ کرتا تھا, تیری عبادت تو کرتا تھا, میں آدم کو کیوں سجدہ کروں؟ وہ مٹی سے پیدا ہے, میں آگ سے پیدا ہوں, میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا. اللہ نے کہا نکل جاؤ میرے دربار سے. اللہ نے شیطان کو بھی نکالا. اب شیطان کو جب دنیا میں بھیجا تو کیا وہ آدم اور آدم کی اولاد کو چھوڑ دے گا؟ اللہ نے آدم کی دعا سن کر قبول کر لی. اب وہ آدم اور آدم کی اولاد سے پھر غلط کام کرائے گا. تو شیطان نے وہی پر اس بات کا اقرار کر لیا تھا اور اللہ رب العالمین کو چیلنج کیا. ابلیس اللہ کو چیلنج کر رہا ہے اور جانتے ہو کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ, تو نے آدم کی وجہ سے مجھے نکالا ہے اور مجھے بھی تو دنیا میں بھیج رہا ہے, میں جا رہا ہوں, لیکن مجھے قسم ہے اپنے غرور کی, مجھے قسم ہے اپنے تکبر کی, مجھے قسم ہے اپنے گھمنڈ کی, میں تیرے بندے آدم اور آدم کی اولاد سے آخری عمر تک گناہ کراؤں گا, آخری وقت تک میں پاپ کراؤں گا, لاسٹ مرتے دم تک, آخری سانس تک میں تیرے بندوں سے گناہ کرا کے اپنے ساتھ ان کو جہنم میں لے جاؤں گا. اللہ نے کہا ابلیس لعین, مجھے چیلنج دے رہا ہے, تو میرے بندوں کو آخری وقت تک بہکائے گا اور اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا. جا, میں بھی چیلنج تیرا قبول کرتا ہوں اور چھوٹ دیتا ہوں, تو جا میرے بندوں کو آخری دم تک بہکا, لیکن مجھے بھی قسم ہے اپنے عزت و جلال کی, میں بھی اپنے بندوں کے آخری وقت تک کی توبہ کو قبول کروں گا, ان کی معاف کر دوں گا اور ان کو جنت میں بھیج دوں گا. آخری وقت تک وہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے گا تو میں معاف کر دوں گا. ذرا غور کرو, ابلیس چیلنج دے رہا ہے, اللہ چیلنج قبول کر رہا ہے. ابلیس کہہ رہا ہے آخر وقت تک میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا, اور اللہ بھی کہہ رہا کہ میں بھی آخری وقت تک اپنے بندے کی توبہ کو قبول کر کے اس کو جنت میں بھیج دوں گا. کتنا مہربان ہے وہ, لیکن توبہ کرنے والا چاہیے, معافی مانگنے والا چاہیے, رحم کرنے والا تو وہ ہے. مصیبت کا راستہ اور آرام کا راستہ, دو راستے ہوتے میرے بھائیوں. اگر کسی گناہ سے بچنے کے لیے مصیبت کا راستہ اختیار کرنا پڑے تو کر لو. حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے دو راستے تھے. بادشاہ مصر کی بیوی نے کہا میں اس سے غلط کام کرا کے رہوں گی, میں اپنے چنگل میں اپنے دامن میں اس کو لے کر رہوں گی, میں اس کے ساتھ پاپ کر کے رہوں گی, دیکھیں یہ کب تک بچتا ہے, دیکھیں یہ کب تک مجھ سے چھوٹتا ہے, جب تک یہ میرے ساتھ میری خواہش کو, میری اچھا کو پورا نہیں کر دے گا, میں اس کو جیل میں سڑاؤں گی اور سخت سے سخت سزا دوں گی. اب یوسف علیہ السلام کے سامنے دو راستے تھے, یا تو اس عورت کی بات مان لے تو 5 انگلی گھی میں عیش و آرام کی زندگی, یا اس عورت کے ارادے کو پورا نہ کرے اور جیل میں اپنی زندگی گزار لے. تو یوسف علیہ السلام نے جیل کی زندگی کو ترجیح دی اور کیا فرمایا, رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, اے ہمارے رب مجھے جیل جانا زیادہ پسند ہے, اے اللہ مجھے جیل میں رہنا زیادہ گوارا ہے, مجھے جیل کی زندگی زیادہ پسند ہے, لیکن اس عورت کے ساتھ منہ کالا کرنا مجھے پسند نہیں ہے, اس کے ساتھ ریپ کرنا, بلاತ್ಕಾರ کرنا مجھے پسند نہیں, اس کی بات مان کر اس کو خوش کرنا مجھے پسند نہیں. رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, جس برے کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہے, اے اللہ اس سے بہتر ہے میرے لیے جیل کی زندگی, میں جیل میں رہنا پسند کروں گا. اب آگے دعا, جیل کا راستہ تو مجھے پسند ہے, لیکن یہ تو بہتا رہی ہیں. عورتوں کی چالیں بڑی خراب ہوتی ہیں, کبھی بھی زندگی بھر آپ ان کو خرچہ دیتے رہو اور جہاں آپ نے ان کی بات نہیں مانی الٹا آپ ہی کو کہہ دیں گے ہمیں چھیڑ رہا تھا, اور آنسو رونا, پبلک اسی کی بات مانے گی ان کے. تو یوسف جانتے تھے کہ یہ عورتیں ایک نہیں ہزاروں, یہ سب ہمیں پھنسا دیں گی. تو اب کیا کہہ رہے ہیں, وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ,
اے اللہ اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہیں بچایا، اللہ سے دعا، اگر تو نے ان کے مکر سے، ان کے فریب سے اگر تو نے میری حفاظت نہ کی، اسبو الیہن، تو میں بھی برائی میں پڑ جاؤں گا، میں بھی گناہ کر بیٹھوں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں میں سے، نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اے اللہ مجھے جیل جانا تو پسند ہے، لیکن ان کی چالوں سے کیسے بچوں؟ یہ تو بہت تدبیریں، طریقے اپنا رہی ہیں مجھے پانے کے لیے، اس لیے ان کی چالوں سے بچانا تیری ذمہ داری ہے، تو میری حفاظت فرما، اگر تو نے حفاظت نہ کی تو میں برے کاموں میں پڑ جاؤں گا۔ میرے بھائیوں، پتا چلا کہ یوسف علیہ السلام نے ایک گناہ سے بچنے کے لیے جیل کا راستہ اختیار کر لیا۔ نکاح کر کے عزت کے ساتھ زندگی گزارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کیا تھا زنا سے بچنے کے لیے، اور اس عورت سے نکاح اس شرط پہ ہوا تھا کہ 10 سال تک اے موسیٰ تمہیں میرے گھر کی نوکری کرنا پڑے گی۔ ان لڑکیوں کے ماں باپ نے، اس عورت کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام کا یہ مہر متعین کیا تھا، اے موسیٰ تمہیں 10 سال تک میرے گھر کی مزدوری، میرے گھر کا کام کرنا پڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال مہر ادا کر دیا، مزدوری کرنا گوارا کر لیا، لیکن غلط کام کرنا گوارا نہیں کیا، جائز طریقے سے اپنی بیوی سے ملے۔ اور یوسف علیہ السلام نے زنا سے بچنے کے لیے کئی سال، 7 بعض روایتوں میں آتا 10 سال قید خانے اور جیل میں رہنا پسند کر لیا، لیکن زنا سے بچے رہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ کے سامنے 2 راستے۔ موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کیا تو 10 سال لڑکی کے باپ کے گھر میں کام کیا، یہی ان کا مہر تھا، یہی ان کی، اسی شرط پر شادی کی تھی لڑکی کے باپ نے اپنی بیٹی کی موسیٰ سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال نوکری کی لڑکی کے گھر کے لڑکی کے باپ کے یہاں، اور یوسف علیہ السلام نے زنا سے بچنے کے لیے 10 سال تک جیل میں رہنا گوارا کیا۔ یہ ہوتا ہے نکاح کا مقصد، یہ ہوتا ہے نکاح کی پاکیزگی، یہ ہوتا ہے شادی کی پوترتا، یہ ہوتی ہے میرے بھائیوں وواہ کی پوترتا، یہ ہوتی ہے عورت کی عزت۔ عورت کی عزت سے کھلواڑ، 500 اور 1000 روپے میں آپ کو ہر جگہ لڑکیاں مل رہی ہیں، دستیاب ہو رہی ہیں، اور آپ وہاں جا کر اپنا منہ کالا کر رہے ہیں۔ بچو ان گناہوں سے، سماج کو تراک کریے، نکاح کریے، چاہے اس کے لیے آپ کو لمبا چوڑا مہر کیوں نہ دینا پڑے، اور سماج کی لڑکیوں کی حفاظت کیجیے، ان بچیوں کو بچائیے، پڑھائی لکھائی کا انتظام کیجیے، اور ہر میدان میں صرف مولوی بننے سے کام نہیں چلے گا، صرف اپنے بچوں کو قرآن پڑھا دینے سے کام نہیں چلے گا۔ آج کے اس دور میں آپ کو اپنے بچوں کو انجینئر بنانا پڑے گا۔ آج کے اس دور میں قرآن و حدیث کے علم کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے بچوں کو پروفیسر بنانا پڑے گا، آپ کو سائنس پڑھانا پڑے گا، آپ کو ٹیکنالوجی سکھانا پڑے گا، آپ کو ایڈوکیٹس بنانا پڑیں گے، آپ کو IPS اور IAS ادھیکاری بنانا پڑے گا، آپ کو ہر میدان میں اپنے بچوں کو آگے نکالنا پڑے گا۔ آج اسرائیل کو دیکھ لو، مٹھی بھر لوگ ہیں، مٹھی بھر لوگ آج پوری دنیا کے مسلمانوں کو انگلی پہ نچا رہا ہے، فلسطین کے بچوں پر ظلم کر رہا ہے، وہاں کی عورتوں کو مار رہا ہے، وہاں کے مردوں کو مار رہا ہے، 50,000 سے زیادہ لوگوں کو مار چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے گھر کا ہر فرد پڑھا لکھا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی سے واقف ہے۔ میرے بھائیوں، آج اسرائیل پوری دنیا کو اپنی انگلیوں پہ نچا رہا ہے۔ جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہوگا، آپ کے پاس سائنس نہیں ہوگی، آپ کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہوگی، آپ کے پاس ہر قسم کے علوم اور فنون نہیں ہوں گے، آپ ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ ترقی کریں گے تو اپنے بچوں کو پڑھائیے، چاہے آپ کو آدھی روٹی کھانا پڑے، لیکن اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اپنے گھر اور مکان کو بھی بیچنا پڑے تو بیچ دیجئے، لیکن اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ اپنے بچوں کو تعلیم سے بہتر کوئی تحفہ آپ نہیں دے سکتے ہیں۔ آج میرا ڈبل پروگرام ہو گیا، ویسے میں ایک دن میں 2 پروگرام کرتا نہیں ہوں۔ ابھی میں 8:45 سے 9:10 تک کشن گنج کے علاقے میں بول کے آیا، پھر یہاں پر بھی میں نے 1.5 گھنٹے کے آس پاس آپ کے سامنے خطاب کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، اس خطاب کے بعد آپ کی تعداد بہت اچھی تھی، لیکن شاید میری اردو کی وجہ سے یا آپ کے نہ سمجھوانے کی وجہ سے آدھے سے زیادہ لوگ اب جا چکے ہیں۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ جو بولا گیا ہے اس کو کانوں میں رکھ لیجئے، اپنا لیجئے اور اس پر عمل کریے۔ اور میں 10 منٹ آپ کے پاس بیٹھوں گا، بس 10 منٹ۔ آپ کو ہم سے بڑی محبت ہے، 25 سالوں سے آپ مجھے بلا رہے ہیں، 25 سالوں سے آپ نے کبھی ہم کو فراموش نہیں کیا۔ بہار ہم کو تو لوگ UP میں کہتے ہیں مولانا صاحب ہمیں تو دال میں کالا لگتا ہے۔ میں نے کہا کیا؟
ہم کو لگتا کہ آپ کی کوئی شادی بہار یا بنگال میں بھی ہو گئی ہے، آپ اتنا بہار اور بنگال میں رہتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی ایسی بات نہیں ہے، مذاق کر رہے ہو؟ تب میں نے کہا اللہ کی قسم ایسی بات نہیں ہے۔ تب جا کر یقین، یعنی اتنا بہار اور بنگال میں آنا شروع کیا کہ ہمارے یو پی کے لوگ یہ شک کرنے لگے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا کوئی سسرال بہار اور بنگال میں بھی ہو۔ تو میرے بھائیوں، آپ کی محبت میرے ساتھ ہے کہ آپ اتنا مجھے بلاتے ہیں، تو اب میں اپنی محبت دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے۔ اس ادارے کے لیے میرے ہاتھ میں آپ کیا دیتے ہیں، ذرا میں آپ کو بھی دیکھ لوں کہ اتنی محبت جب آپ کو ہے تو میری آواز۔ حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا؟ کہا میرے اہل البیت۔ آپ کو کفن کون دے گا؟ کہ میرے اہل البیت۔ آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ کہ میرے اہل البیت۔ آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا جب مجھے غسل دے دو، کفن پہنا دو تو سب باہر چلے جانا، سب سے پہلے میرا اللہ اپنی رحمتیں مجھ پہ نازل فرمائے گا، اس کے بعد جبر و میکائیل آ کر میرے لیے دعا کریں گے، پھر ساتوں آسمان کے فرشتے آئیں گے وہ میرے لیے دعا کریں گے۔ ہمارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا کہ امام اور مقتدی، اور پھر اس کے بعد میرے اہل البیت کے مرد آئیں گے اور وہ میرے لیے کھڑے ہو کر دعا کریں گے، پھر وہ چلے جائیں گے، ان کی عورتیں آئیں گی، پھر وہ چلی جائیں گے، ان کے بچے آئیں گے، پھر وہ چلے جائیں گے، ان کے غلام آئیں گے، اس کے بعد مہاجرین آئیں گے، وہ میرے لیے دعا کریں گے، پھر وہ چلے جائیں گے، ان کی عورتیں آئیں گی، پھر اس کے بعد ان کے بچے آئیں گے، اس کے بعد ان کے غلام آئیں گے، پھر انصار آئیں گے، وہ میرے لیے دعا کریں گے، پھر ان کے بعد ان کی عورتیں آئیں گی، پھر ان کے بچے آئیں گے، پھر ان کے غلام آئیں گے، پھر مجھے میرے اللہ کے سپرد کر دینا۔ تو آپ کی چارپائی مبارک کے ساتھ لوگ قطار بنا کے کھڑے ہو جاتے تھے اور ہر ایک انفرادی طور پر آپ کے لیے دعا کرتا دعا کرتا دعا کرتا۔ لہٰذا یہ پیر کا دن، منگل کا دن سارا گزر گیا، اب بدھ کی رات کو آپ اللہ کے سپرد کیے گئے۔ تو جب آپ کو قبر میں اتارا حضرت ابن عباس، حضرت علی نے، شقران آپ کے غلام نے، تو فضل بن عباس نے، تو جب باہر نکلے تو مغیرہ بن شعبہ قبر پر کھڑے تھے، انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کے قبر میں پھینک دی۔ حضرت علی سے کہنے لگے علی میری انگوٹھی گر گئی ہے، نکال لو، انگوٹھی نکال لو۔ انہوں نے کہا ہاں ابھی تو قبر بند نہیں کی، نکال لو، انگوٹھی تو خود گرائی تھی۔ نیچے گئے اور جا کر اللہ کے نبی کی جسم سے لپٹ گئے اور آپ کے بوسے لینے لگے، دھڑے مار کے رونے لگے۔ وہ انگوٹھی بہانہ بنایا تھا، آپ سے لپٹ کے چومنا چاہتے تھے، رونا چاہتے تھے، آپ کے ماتھے کا بوسہ لیا، آپ کو لپٹ کے روئے۔ پھر لوگوں نے اوپر سے کہا نکلو نکلو نکلو، تو آخری بندہ جن کا بدن میرے نبی کے پاک بدن سے جا کر لگا وہ مغیرہ بن شعبہ ہیں۔ پھر نکالا گیا، پھر آپ کی لحد تیار کی گئی تھی، وہ مٹی ڈالی گئی۔ جب باہر نکلے تو حضرت انس فرماتے ہیں جناب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی تھیں کہ اطابت نفوسکم ان واریتم علی رسول اللہ التراب، کس جگر سے تم نے دو جہان کے رسول کو مٹی میں چھپایا، کس جگر کے ساتھ تم نے ان کے اوپر مٹی ڈالی۔ ہاں یہی اللہ کا قانون ہے۔ ابلیس اللہ کو چیلنج کر رہا ہے اور جانتے ہو کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ تو نے آدم کی وجہ سے مجھے نکالا ہے اور مجھے بھی تو دنیا میں بھیج رہا ہے، میں جا رہا ہوں، لیکن مجھے قسم ہے اپنے غرور کی، مجھے قسم ہے اپنے تکبر کی، مجھے قسم ہے اپنے گھمنڈ کی، میں تیرے بندے آدم اور آدم کی اولاد